बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज शहबाज शरीफ को इमरान खान ने सही मायनों में रुला दिया। इस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाबात दिए, ऑडियो लीक्स पर जो बात की, शहबाज शरीफ का आपको जवाब दिखाते यकीन कीजिए बंदा रोने वाला, एंड तक देखने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ से जो पूछा गया कि आपके क्लिप चलाता है इमरान खान, और वो कहता आप मांगने के लिए जाते, कि तो मैं मांगू नहीं तो और क्या करूं, ये क्या करने के लिए जाता था। और जो ऑडियो लीक्स पर शहबाज शरीफ ने इमरान खान को कोसा है, लोग हंस रहे हैं आज। ये देखिए जरा क्लिप, आपको मजा आएगा, एंड तक देखिएगा, आपको पता चले कि पाकिस्तान के अंदर एक जोकर आया है जिसको देखकर लोग हंसते हैं। ये देखिए जरा क्या सूरत हाल होगी शहबाज शरीफ की। ये हालत हो जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। खालिद महमूदी एक्सप्रेस से और साहब दो क्वेश्चन हैं छोटे छोटे। एक तो जो ऑडियो लीक्स हुई उसमें बहुत सारी शख्सियात जो है वो गुफ्तगू कर रही हैं आपसे, खासकर जो मरियम नवाज़ की गुफ्तगू है आपके साथ, एक तो वो उसको कंफर्म कर दें और उसके ऊपर कमेंट कर दें। दूसरा जो इंटरनेशनल लेवल पे आपकी मुलाकातें हुई उसमें जो खास एक मुलाकात थी वो पुतिन के साथ थी, उस गैस पाइपलाइन का मनसूबा था उस पर बात की गई। क्या हुकूमत पाकिस्तान उसके प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए जा रही है? देखिए, बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा बेटी ने मुझे किसी सिफारिश का नहीं कहा, ना कोई फेवर का कहा। बिल्कुल ये बात ज़रा अब हो रही है तो ज़रा मेहरबानी करके तवज्जो से सुने। उन्होंने कतई मुझे किसी, यानी वो राहिल जो उनका दामाद है, हमारा दामाद है, उसकी ना कोई सिफारिश की, ना कोई उन्होंने फेवर मांगी मुझसे। डॉक्टर तौकीर ने मुझसे बात की कि जी इनकी जो मशीनरी है शुगर मिल की, आदि वो हिंदुस्तान से वो इंपोर्ट की है पीटीआई के दौर में, ये मेरे दौर में इंपोर्ट नहीं हुई। हमें तो आए अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, तो ये उस पीटीआई के दौर में ये आदि मशीनरी इंपोर्ट की गई। अब मुझे बताएं, आप सब बैठे हैं, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ कि आपने एक आदि मशीनरी एक मुल्क से मंगा ली हो, अरबों रुपए खर्च कर ली हो, मुझे नहीं पता वो बैंकों से कितना लोन लिया, उनकी अपनी इक्विटी कितनी है वो तो खुद बताएंगे, तो बाकी मशीनरी रह गई हो तो कितना नुकसान है। तो उन्होंने उसके तनाज़ुर में ये अपनी एप्लीकेशन दी। डॉक्टर तौकीर ने मुझसे बात की और डॉक्टर तौकीर ने मुझे कहा कि जी ये चूँकि बैन हो चुका है तो ये बात जाएगी ये ECC में और फिर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसके ऊपर कैबिनेट में जाएगी, और बिल्कुल यही तरीका है। तो हमने मशवरा किया कि ये अपना देखें ना, अगर मुझे इजाज़त लेनी होती तो बस सबके लिए हम करते। हिंदुस्तान के साथ मामला था, हिंदुस्तान जो है वो अपना 5 अगस्त का जो मामला 2019 का, वो जो हिंदुओं के साथ जो उसने जुल्म किया है और जो दिन रात वहाँ पर शहीद होते हैं, तो ये कोई आसान बात नहीं थी। तो हम इसको कैबिनेट में लेके जा सकते थे, ECC की अप्रूवल के बाद लेके जा सकते थे। तो हमने इसको मुनासिब नहीं समझा कि हम इसको लेके जाएं, और हमने कहा कि मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी को मैं बता दूंगा। मैं डॉक्टर साहब को मैंने कहा कि आप भी बता दें। तो बताइए इसमें क्या गलत बात है? मतलब ये कोई इसके मुकाबले में कोई जो हीरे जवाहरात की जो पेशकशें होती रहीं, वो तो उसकी ऑडियो में इसकी बात आपने सुनी कि वो अबू जी वो 2.5 कैरेट नहीं, वो कहते हैं पता नहीं 5 कैरेट मुझे चाहिए या पता नहीं कितने कैरेट चाहिए। और फिर उसके बाद जो ज़मीनें दी गई उनको अपना मुराद के तौर पर 190 मिलियन पाउंड का जो अपना बरतानिया का NCA ने जो पाकिस्तान को भिजवाया वो उनको तोहफे में दे दिया। मैंने तो 19 रुपये नहीं दिए, ना मैंने अपना हीरे जवाहरात की कोई बात, आपने टेप में हीरे जवाहरात की बात सुनी, उसके बाद आप करते नहीं हैं। ये आप लेके बैठ गए जहाँ पर ना कोई फेवर है, ना कोई फेवरेटिज्म है, ना कोई सिफारिश है, ना कोई काम किया गया, बल्कि माजरत कर ली गई कि भाई ये मजबूरी है, ये नहीं हो सकता। कानूनी तौर पर मैं कर सकता था, और कानून का मंशा यही था कि आप ECC में जाएं समरी लेके, फिर काबीना में ले आएँ। ना हम ECC में गए ना काबीना में गए। किसी आपने आवाज़ में कोई हीरे जवाहरात की बात सुनी? ये मुझे बताएं ना, आप ज़रा भाई बताएं ना, आपने किसने सवाल किया था? तो क्या उसमें आपने हीरे जवाहरात की बात सुनी?
5 کیرٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں یار؟ 5 کیرٹ ہی کہتے ہیں سر. جی 5 کیرٹ. 5 کیرٹ کہتے ہیں. نہیں میری بات سنیں نا بھائی, آپ اس طرح کی بات نہ کریں. مگر یہ بتائیں کہ عمران نیازی نے ساری ریاستی مشینری کا بے پناہ ناجائز استعمال کرتے ہوئے, یعنی بروٹ فورس کا استعمال کرتے ہوئے کتنے جھوٹے کیس بنائے گئے پوری اپوزیشن کے خلاف, مجھ سمیت, میاں نواز شریف صاحب کی سمیت, مریم بیٹی کی سمیت, اور پارٹی کے جو زعماء ہیں اپنے پیپلز پارٹی کے, PMLN کے, اپنا بیٹیوں کو نہیں چھوڑا, اور جو ہمشیرہ ہے ان کو گرفتار کیا گیا. اور کیا, اور پھر بشیر میمن کو بلایا گیا, عمران خان نے اپنے دفتر میں بلایا اور کہا کہ ان کے خلاف اپنے مقدمے کرو. ان کو جی یہ جعلی مقدمے, جھوٹے مقدمے میں نہیں کر سکتا. اب بتائیے کہ یہ سارا آن ریکارڈ ہے, یہ کوئی ریکارڈڈ بات نہیں ہے. بشیر میمن نے خود انٹرویوز دیے ہیں, بیانات دیے ہیں اخبارات میں, ان کے سٹیٹمنٹ چھپی ہیں. آپ ان کے اوپر اپنا غور کریں کہ اس کا کیا ہوا. کیا میں نے پالیسی کو امینڈ کیا, میں نے پالیسی کو میں نے چینج کیا, کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو اتنا شور میڈیا پہ جو اٹھایا گیا ہے, خدا را آپ دیکھیں نا, انصاف کریں. اگر میں نے کوئی اس میں زیادتی یا غلطی کی تو اگر آپ مجھے پکڑیں گے تو میں ضرور اس کا جواب دوں گا. اگر غلطی کی تو آپ سے, قوم سے معافی مانگوں گا, پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا. لیکن جہاں پر ہیرو جواہرات کی بات ہوئی کہ جو وہ اتنی وہ 2.5 یا 3 کیرٹ میں نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے 5 کیرٹ کا چاہیے, ہیرا چاہیے یا انگوٹھی چاہیے. خدا را, اور قوم کے جو ایسٹ جو ہیں کس طرح بے دردی سے ان کو بیچا گیا. توشہ خانہ میں دیکھ لیں آپ, توشہ خانے میں کیا ہوا کہ ایک تو دبئی میں ایک ہمارے بہت ہی مربی ملک کا جو تحفہ تھا, اپنا 10 کروڑ 15 کروڑ روپے کا, پتہ نہیں کتنی قیمت تھی, وہ بیچ دی گئی اور اس کو پیسے جیب میں ڈال دی. اس کا تو اپنا ذکر نہیں ہوتا. دیکھیے یہ تو ایک آڈیو ہے جس میں گفتگو آپ نے سنی, اس میں کہیں خدا نخواستہ لین دین کی بات ہوئی ہے کہ جناب اتنے کروڑ روپے یا اتنے ارب روپے دیں, اتنی زمین دیں, یا 190 ملین پاؤنڈ چھوڑ دیں, 19 پاؤنڈ ہی دے دیں آپ. کہیں اس طرح کی کوئی بات دور دور اس کا شائبہ ہے اس کا. پھر یہاں پر اسلام آباد میں اور گھڑیاں بیچ دی گئیں, قانون کی دھجیاں اڑائی گئی, گھڑیاں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیے, اور بعد میں جو توشہ خانہ کی جو تھی وہ اپنا پرسنٹیج وہ وہاں پر جمع کرا دی. کبھی اس طرح ہوا آپ نے کبھی دیکھا؟ پہلے تحفہ جاتا ہے توشہ خانے, وہ ایسٹیمیٹ لگاتا ہے کہ جناب یہ 10 کروڑ روپے اس کی قیمت ہے, یا 20 کروڑ یا 5 جو بھی ہے, اور اس کا جو اپنا پرسنٹیج جو اپنا پالیسی ہے وہ آپ جمع کرا دیں, اس کے بعد دے لیں. ایسا نہیں, وہ خان صاحب نے گھڑیاں بیچ دیں, بیچ کے تو پیسے جیب میں ڈال لیے اور توشہ خانوں کو کہا کہ یہ لے لیں. اب بتائیے اس سے بڑی قانون کے ساتھ اور اپنا کھلواڑا کیا ہو سکتا ہے. میں آپ کو آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آڈیوز آنی چاہیے جب انہوں نے چینی ایکسپورٹ کی, اس بنیاد پر کہ چینی سرپلس ہے, یعنی بہت سٹاکس ہیں, پاکستان کو زر مبادلہ ملے گا, بڑی اچھی بات ہوتی. 52 روپے قیمت تھی چینی کی میاں نواز شریف کے زمانے میں, 2018 ستمبر کی یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, اٹ از irrefutable ایویڈنس. اور اس کے بعد وہ چینی ایکسپورٹ ہی, اس کو پر لگ گئے, آگ لگ گئی, چینی 100 روپے سے اوپر چلی گئی. اور کیا ہوا اس دوران کہ سبسڈی بھی دی گئی, سبسڈی, اور پھر ڈالر جو تھا وہ روپے کے مقابلے میں بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا, اور روپے کی قدر گر رہی تھی. یعنی اٹ واز اے ونڈ فال, ایک طرف سبسڈی لے رہے ہیں اور دوسری طرف ہر کلو کے اوپر جو ڈالر اور روپے میں جو کمی آ رہی تھی روپے کی قدر میں, وہ بھی پیسے جیب میں جا رہے تھے. اس طرح پاکستان کا اربوں روپے کا یہ اسکیم ہے, اربوں روپے کا. اور آپ یاد کریں رات کے 12 بجے خان صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں, میں چھوڑوں گا نہیں, یہ کمیشن میں نے بنا دیا ہے. وہ کدھر کمیشن, کہاں رپورٹ, ایز اے اسپیک, کس کو پوچھا گیا, کس کو سزا ملی, کس کی جیب سے پیسے نکلوائے گئے. اسی طرح گندم ایکسپورٹ کی گئی اور بعد میں ناقص گندم منگوا لی گئی. اربوں ڈالر پاکستان کے اس طرح برباد کیے گئے. کسی نے اس کا نوٹس لیا, اس کا پوچھا کسی نے؟ وہ کہاں تھا نیب اس وقت, اور نیب کیوں بولتا,
وہ بیچاری خاتون کو اس کو حبس بجا میں رکھ لیا پی ایم ہاؤس میں, اور اس سے جناب بند کر دیا کمرے میں, اور ان سے لے لیا, اور پھر اس کو بلیک میل کیا گیا چیئرمین کو دبا کے. تو تمام کیسز بند کروا لیے بلیک میلنگ کے ذریعے, اور تمام کیسز جو تھے اپوزیشن کے خلاف ان کو جیلوں میں بھجوایا گیا, کال کوٹریوں میں بھجوایا گیا. تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, آپ میرے بہت آپ یہ کہیں نا شہباز شریف تم نے یہ غلط کام کیا, اس کا جواب دو, پھر تو میں حاضر ہوں. اب آڈیو میں ایک بات ہوتی ہے اور قانون اور پالیسی کا مکمل احترام کیا جاتا ہے. کوئی سفارش نہیں ہے مریم نواز کی, کوئی مجھے نہیں انہوں نے سفارش کا کہا, مجھے نہیں کہا کہ انکل آپ فیور کریں, مجھے وہ بیٹی انکل کہتی ہے کہ آپ فیور کریں. بتائیے مجھے کہ اس طرح رائی کا پہاڑ بنا دینا یہ مناسب نہیں ہے. یا تو آپ یہ کہیں کہ ہاں شہباز شریف تم نے یہ فیورٹزم کیا تو میں حاضر ہوں, جو آپ سزا دیں گے میں قبول کر لوں گا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ اب یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے اپنا پشاور میٹرو کا اسٹے آرڈر لیے. اب بتائیے, ہمیں تو کسی نے اسٹے آرڈر نہیں دیا تھا, انہوں نے جناب ہر جگہ سے اسٹے آرڈر لیے ہوئے تھے, اور دبا کر جو اپنا عدلیہ کا انہوں نے مذاق اڑایا, اس کے خلاف ڈھڑائی کے ساتھ مزاحمت کی. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں بلین ٹری کہاں گیا, بلین ٹری کدھر, بلین ٹری پشاور کا جو میٹرو اربوں روپے کھائے گئے. اس طریقے سے ان کی جو کرپشن جو ہے اس کی داستان میرے پاس. آپ مجھے پہ شہباز شریف آپ نے پچھلے 5 مہینے کیا کیا, مجھے تو اب رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ بھئی خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جائے گا. آئی ایم ایف کی شرائط اتنی کڑی تھی, انہوں نے فلاؤٹ کیا تھا, ان کی حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط کو انہوں نے فلاؤٹ کیا, اس کو وائلیٹ کیا, اور اس کو کس طریقے سے اس کو انہوں نے اس کی دھجیاں اڑائیں. آئی ایم ایف نے ہم سے لکیریں, ناک سے لکیریں نکلوا لی. میں نے کہا جہاں کہ نیو یارک میں ملی مجھے آئی ایم ایف کی جو تھی ان کی مینیجنگ ڈائریکٹر, بہت اچھی خاتون. میں نے کہا کہ ہم نے ایکسیپٹ کی ہیں یہ آپ کی شرائط, انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. اب سیلاب آ گیا ہے, اب آپ بتائیے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ان شرائط کو اور انہوں نے پوری ہمدردی کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ ہم کنسیڈر کریں گے, ہم بورڈ میں جائیں گے. تو میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, ہم تو دن رات لگے ہوئے تھے اس کام کے اوپر. ڈالر اوپر جا رہا ہے, ڈالر نیچے جا رہا ہے, اور پھر یہ جناب اپنا دن رات یہ ریلیاں اور تقریریں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا, خدا نہ خواستہ پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے. یہ اصل میں یہ چاہتا تھا عمران خان نیازی. اور میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, مجھے یہ بات مجبوراً مجھے کرنی پڑ رہی ہے. پھر مجھے بتائیے کہ میرے خلاف NCA میں گئے, لنڈن میں نیشنل کرائم ایجنسی کی وہاں پر کہ 2 سال کیس وہ چلتا رہا. میں چپ کر کے بیٹھا رہا کہ اللہ عزت رکھنا اور کچھ نہیں. میں نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے, میں اس کو بھگتوں گا, اگر نہیں کیا تو مجھ پر کرم کرنا, مہربانی کرنا. NCA 2 سال اس کے بعد کلین چٹ ملی. ان کا جناب وہ فائنینشیل ٹائمز میں وہ پیسہ وہ اپنا شوکت خان ہسپتال کے لیے خیرات کا پیسہ اپنا سیاست میں استعمال کر لیا. اگر یہ غلط تھا تو جاتے پھر وہاں پر اس کے خلاف, جس طرح میں نے ڈیلی میل کے خلاف کیس کیا, یہ کرتا جا کے فائنینشیل ٹائم میں ان کے خلاف کیس کرتے جا کے. اس سے زیادہ یعنی جھوٹا شخص میں آپ کو بالکل, میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, خدا کو جان دینی ہے, میں بہت گناہ گار آدمی ہوں. ہم سب اپنا غلطی پہ کرتے ہیں, اپنا جھوٹ بھی بعض وقت بولتے ہیں, رب سے معافی مانگتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ جھوٹا, بدتینت اور موسم کش شخص اور کرپٹ آدمی شاید دنیا میں پیدا ہوا ہو. اگر عوام نے اپنا فیصلہ جو عوام نے کرا, ہم عوام کے فیصلے کا احترام کریں گے کہ اپنا انہوں نے 4.25 سال لوٹیا ڈبو دی آپ کی اپنا معاش کی, پاکستان کو تباہ برباد کر دیا, ہر چیز خود کی اور الزام ہم پہ. بھائی خدا کا نام مانو اور ہر چیز پر بتائیے کہ جناب یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے. اب امپورٹڈ گورنمنٹ ہے تو پھر روس کے صدر پیوٹن مجھے اس طرح اپنا پرتپاک طریقے سے کیوں ملتے ہیں مجھے؟ اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ایگریکلچر, ہم آپ کو ایکسپورٹس, اگر گندم چاہیے وہ دینے کو تیار ہیں, آپ ٹریڈ کرنے کے تیار ہیں. مجھے بتائیے اگر ایسے روکے منہ سے نہ ملتے مجھے, اور انتہائی اچھے طریقے سے ملے, بہت عد کی بات کی. مجھے بتائیے کہ ایک دور دور تک اس کا شائبہ تک نہیں ہے. اور میں نے اوپنلی کہا کہ اس 2 مہینے پہلے کہ ہم روس سے گندم لینے کے تیار ہیں اگر ہمیں سستی ترین گندم ملتی ہے.
اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جو ان 5 مہینوں میں پاکستان کو جو گندم مجبوری کے طور پر امپورٹ کرنی پڑی، اس لیے کہ انہوں نے پچھلے سال کھاد نہیں دی کسان کو، کسان ترس گیا، کھاد دی اور گندم کی پیداوار کم ہوئی، ہمیں مجبوراً گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، ابھی بھی کرنی پڑ رہی ہے، اس لیے کہ اب سیلاب اس کی بھی ہم نے کور کرنا ہے، ان کی حکومت کی جو شارٹ فال تھی اس کو بھی ہم کور کیا، ہم نے گندم امپورٹ کی، یقین کریں کہ اربوں روپے ہم نے سیو کیے تھرو کلیکٹیو ایفرٹ۔ یوریا ہم نے 2 لاکھ ٹن ہم نے امپورٹ کیا، G2G $600 تھی۔ میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں، آئینی طور پہ آئے ہیں، وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے ایک آئین میں درج ہے، قانونی آئینی طریقہ ہے، اور اس کے بعد یہ مخلوط حکومت دن رات خدمت کر رہی ہے قوم کی، دن رات مشکلات بہت ہیں، جو اپنے بجلی کی قیمت مہنگی کرنی پڑی، اس کے لیے بھی ہم نے بہت پھر کھینچا، جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج ہے FSC، اس کو ہم نے 300 یونٹ تک ہم نے معاف کروایا۔ ورلڈ بینک جو ہے، IMF جو ہے وہ کہتا تھا نہیں کرنا، ہم نے کہا میں اس غریب قوم کو ہم کہاں لے جائیں؟ تیل کی قیمتیں باہر آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، انہوں نے جناب اس کو مارچ میں اس کی یکجا کم کر دیا، پیسے تھے نہیں، اور جناب اس کا سارا بوجھ ہم پہ پڑا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بات کو ذرا اگر آپ قریب سے سمجھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج تک پوری ریاستی مشینری کو کار لا کر اپنے دور میں ہماری گورنمنٹ نہیں تھی، 4 سال ان کے پاس تھے، یعنی یہاں تک کر دیا کہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کے وہ اپنا وہ چیئر کریں گے۔ بھائی جو حاضر ججز ہیں، کیا خدا نہ خواستہ اس میں کوئی کمزوری تھی کہ آپ نے ریٹائرڈ ججز کا آپ نے اپنا آرڈیننس لے کے آ گئے؟ اس کے باوجود بھی آج تک کسی اپوزیشن لیڈر کے خلاف ابھی تک ایز اے اسپیک کوئی ایک کیس جرم ثابت نہیں کر سکے، مگر کال کوٹری میں ڈالا، جیلوں میں ڈالا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اب اللہ نے ان کو کلین چٹ دی ہے، یہ کتنی عزت کی بات ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے کس طرح جھوٹے کر کے میں 22 کروڑ عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را ووٹ دینا آپ کا حق ہے، جس کو آپ ووٹ دیں ہم اس کا احترام کریں گے، لیکن جو شخص دن رات جھوٹ بولتا ہے، مکاری کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے اپنا، اب مجھے بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا NCA کا بند لفافہ کابینہ سے اپروو کروا لیا، اسے کاغذ کسی نے دیکھا تک نہیں۔ ایک خاتون نے کہا جو وزیر تھی کہ جی ہمیں کیا پتہ اس میں کیا ہے، مجھے بتائیں کیا اس میں خدا نہ خواستہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے کشمیر کا سودے کی ڈیل ہوتی تو کابینہ نے منظور کر دیا تھا اس کو، یا نیوکلیر جو ہمارے جو طاقت ہے خدا معاف کرے میرے منہ میں خاک، اس کو ہم کمپرومائز کر لیں گے، کیا وہ کابینہ نے اپروو کر دیا تھا؟ وہ بند لفافہ جس میں 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ تھا، وہ جناب بند لفافے کے اوپر فیصلہ دے دیا، آپ کیس کو نہیں کھولنا اور یہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں۔ اب بتائیں کہ اس کے بعد کوئی اور آپ کو ثبوت چاہیے کہ اس شخص کی جو اپنا انتہائی افسوسناک اس کا کردار ہے، دن رات جھوٹ بولنا، دن رات کردار کشی کرنا، حتیٰ کہ جو افواج پاکستان اور اداروں کو ان کو بھی تقسیم کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مجھے بتائیں آج تک کبھی کسی مخالف نے بھی نہیں کہا ہوگا کہ جناب ایک شہید کے بارے میں کہ یہ اس کو شہید کا رتبہ ہے، وہ بڑی اس کا عزت احترام ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ جناب وہ فلاں شہید ہو گیا، میں وہ لفظ نہیں دہرا سکتا، مگر ہیلی کاپٹر بچ جانا چاہیے تھا۔ اندازہ کریں کہ اس طرح کا زہر آپ نے قوم میں گھول دیا ہے۔ مجھے تو اس کا آئی ایم ویری کنسرنڈ کہ خدا نہ خواستہ یہ جو اس وقت جو پولرائزیشن ہو گئی ہے، اس وقت جو ملک کے اندر جو ہماری جو رسا کشی ہے اور جو اس میں ڈیوائڈ جو ہو گئی، اس میں زہر گھولا گیا ہے، کہیں خدا نہ خواستہ یہ ملک کو یہ شخص یہ تباہی کی دہانے نہ لے جائے مکمل طور پر۔ کل جو پرسوں اپنا مریم اورنگزیب کے ساتھ لندن میں جو ہوا، کتنی بردباری، کتنی ڈگنی کے ساتھ اس خاتون نے، اس بہن نے اس کو وہ سارے تانے برداشت کیے۔ کیا یہ طریقہ ہے؟ وہ بھائی اگر ہم غلط کام کریں تو ہمیں کٹہرے میں لے آؤ۔ تم لے کے آئے 4 سال تم نے الٹے ہو گئے، تم یو بینٹ بیکورڈز کہ الٹے ہو گئے، اس کے باوجود بھی تم اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کرپشن کا نہ لندن میں نہ یہاں پر وہ اپنا الزام ثابت نہیں کر سکے۔ اب دن رات جھوٹ بولتے ہو، چور ڈاکو کہتے ہو، یہ ملک کا کیا بنے گا؟ دیٹ از دا پوائنٹ آف ایشو۔ وزیر اعظم صاحب صدیق ساجد جی بول ٹی وی سے
دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو عمران خان جو ہے وہ ہر اپنے جلسے میں آپ کی ایک جو کلپس دکھاتے ہیں کہ آپ دنیا سے مانگنے میں بڑے ماہر ہیں اور وہ کوئی کلپس آپ کے دکھا دیتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جناب مانگنے کے بارے میں کیا کہ پیسے مانگنے میں بڑے آپ ماہر ہیں, کلپس دکھاتے ہیں مختلف جلسوں میں اپنے. تو یہ جاتے تھے وہاں پر پیسے دینے جاتے تھے باہر. تو اس کے میں ساتھ اگر مانگنے جاتا ہوں تو یہ پیسے اپنا تجوری لے کے جاتے تھے باہر. دوسرا اس کے جواب مجھے دے دینا, یہ بھی فیصلہ کر دیتے ہیں. دوسرا وزیر اعظم صاحب, دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں, فیصلہ کر لیتے جی دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ایک بال سے 3 وکٹیں گراؤں گا. ایک انہوں نے آپ کا نام لیا, ایک آصف زرداری صاحب کا نام لیا, اور ان کا یہ سینٹر کی جو وکٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سینٹر کی وکٹ کا اشارہ کس طرف ہے, اور کیا آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے, اس یارکر کو شاٹ ماریں گے, چوکا ماریں گے, چھکا ماریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے, پہلی بات جو ہے مانگنے کی, یعنی میں کشکول کے بارے میں ایک میں انگریزی میں محاورہ کہتا ہوں, پھر آپ اس کو مائنڈ کرتے ہیں کہ یہ شہباز شریف کی بات نہیں کرنی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ 75 سال ہم نے پاکستان کو وہاں لا کھڑا کیا ہے کہ ہر معاملے میں, اور میں اوپنلی کہتا ہوں کہ اپنی کابینہ میں, اب جلسوں میں, میٹنگز میں, کہ اب باہر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مانگنے آئے ہیں, یہ دوستی حال چال پوچھنے مانگنے آئے ہیں بالکل. تو ان کا یہ مجھ پہ الزام, اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھیں کہ کیا جب یہ 4 سال جو رہے ہیں یہ جا کے تجوریاں ان کو دیتے رہے, یہ کیا اپنا پاکستان کی بہت یہ خیرات کر رہے تھے, پاکستان کی دولت وہاں پر تقسیم کر رہے تھے. کچھ خدا کا خوف کرو, بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا. اپنے چیلوں اور اپنے جو کرونیز ہیں ان کی جو ہمشیرہ صاحبہ کو FBR سے NRO کس نے دلوایا تھا, بتائیں نا مجھے. ان کی ہمشیرہ صاحب کو FBR سے NRO کس نے دلوایا تھا؟ NRO انہوں نے دلوایا اپنے ہمشیرہ کو, جنہوں نے اپنے ایسٹ ڈکلیئر نہیں کیے, اور مشینوں سے یا پتہ نہیں کس سے وہ کہتے ہیں میں نے یہ پراپرٹیاں بنائی ہیں دبئی میں اور نیو یارک میں. ان کی ڈکلیریشن جو ہے وہ اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے. تو اس طرح قوم کو, اپنا پوری اپوزیشن کو اس طرح کے الفاظ کہنا, یہ ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے. میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس ملک کی تقدیر کے مالک ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جو فیصلہ کرنا کریں, لیکن دیکھ سمجھ کے کریں. یہ شخص پاکستان کی وجود کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا خطرہ ہے. میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل جی ثناء اللہ صاحب. پرائم منسٹر صاحب ثناء ڈان سے. پرائم منسٹر صاحب 2 سوالات ہیں. ایک تو صدر پاکستان نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے مفاہمت ہونی چاہیے, اتفاق رائے ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کی بھی ڈیمانڈ ہے آرمی چیف کے حوالے سے اور فوری الیکشن کے حوالے سے. ان دونوں چیزوں پہ بتا دیں. دوسرا یہ بتا دیں کہ اس وقت فائنینشیل کرنچ ہے, پاکستان کی عوام دباؤ میں ہے, سیلاب بھی ہے, مہنگائی بھی ہے. آپ جسٹیفائی کریں گے 72 رکنی آپ کی کیبنٹ ہے اور روز آپ کے نئے نئے معاون خصوصی بنتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں آپ یہ سمجھیں کہ معاملے خصوصی ضرور بنتے ہیں, یا تو ہو نا کہ ہم بیٹھ کے پاکستان کے وسائل کو تباہ کر رہے ہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں, تب تو بات ہے. ان کی کابینہ جو تھی وہ اس کا جو حجم تھا وہ آپ کو اچھی طرح علم ہے, اور کس طرح وہ گل چھڑے اڑاتے رہے. ابھی جو سوال, پہلا سوال جو سر مڈاتے اولے پڑے کہ آپ نے اپنے جو مہنگے ہوٹل میں, اس کا میں نے مختصر جواب دیا. اگر تفصیل جواب دوں گا تو بہت لوگوں کو اس کی امبیرسمنٹ ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں پر تفصیل میں جاؤں. ایک بات. دوسری بات, جب انہوں نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی تو مشورہ کیا تھا انہوں نے ہم سے. جو آئین اور قانون جو ہے اس کو سب فالو کریں گے اور کرنا چاہیے. دیٹس اٹ. جی بہزاد یہ بس بات ہو گیا. سوال میں جواب مسٹر پرائم منسٹر, بہزاد سلیمی نیوز 1 سے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اگرچہ یہ کہا کہ آپ سے مشاورت کی گئی تھی ایکسٹینشن کے معاملے میں, کیا یہ بتائیں گے کہ اس وقت جب کہ ملک میں میں نے تو ان کے سوال کا جواب نہیں, ان کے سوال کے جواب میں ڈونٹ گیٹ می رانگ. ہاں جی, ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ پلیز. میں نے ان کو یہ کہا کہ جب انہوں نے خان صاحب نے دی تھی ایکسٹینشن تو جس مشاورت کی بات کی انہوں نے مشاورت کی تھی, یہ میں نے جواب دیا. آپ نے ان کے حوالے سے یہ کہا, تو کیا اس وقت ایک بڑا کرٹیسزم ہوا کہ آپ نے لنڈن میں پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف کے ساتھ اس معاملے کو ڈسکس کیا, اور وہ مسلسل اس بات کو ایشو بنا رہے ہیں کہ کیا
نئے آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ نہیں، میرے وہ قائد ہیں میاں نواز شریف، اس میں کرٹیسائز کرنے کا کیا جواز ہے؟ ہم نے پاکستان کی معیشت، پاکستان کی پالیسیز اس کو ڈسکس کی، میرے وہ قائد ہیں. لاسٹ یہ بتا دیں کہ مختلف جماعتوں کی جانب سے تجویز آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسمبلیوں میں واپس آنا چاہیے، اور اسی طرح کی ایڈوائس معزز سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے بھی ان کو دی گئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں اگر پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں میں واپس آنے کا فیصلہ کرتی ہے تو موجودہ حکومت اس کا خیر مقدم کرے گی، اور آپ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں؟ نہ انہوں نے استعفیٰ دینے سے ہم سے مشورہ کیا، اب وہ آتے ہیں تو صحبت میں تشریف لائیں، بالکل آئیں، ہاؤس میں بیٹھیں. جی ممتاز بھٹ. پرائم منسٹر صاحب، آج آپ نے میڈیا سے گلا شکوہ کیا کہ آپ ہائی لائٹ نہیں کرتے. نہیں، گلا شکوہ نہیں کیا، میں نے درخواست کی ہے اور بڑے ادب سے درخواست کی ہے. جو پہلے 2 انٹریکشن تھے جب آپ پرائم منسٹر بنے، اس کے بعد میرے دونوں انٹریکشن میں یہی کویسچن تھا کہ ایک